जवाब सुनिए। उसने कहा 4 साल हो गए शादी को, गोद में एक बच्चा नहीं, न बेटा है न बेटी है, कुछ भी नहीं है। बच्चे के बगैर घर में अंधेरा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छा लगता है। काश के एक बेटा होता, काश के एक बेटी होती। माँ बाप के लिए औलाद पूरी कायनात है, बच्चे हैं तो पूरी कायनात है। बच्चे के बगैर माँ बाप को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपका बच्चा कहाँ रहता है? बंबई में, पंजाब में। जब वो वहां से चलता है, घर आता है तो बाप को फोन करता, मैं अब्बा आ रहा हूं। बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बेटे से कहता मैं आ रहा हूं। और जब वो कटिहार जंक्शन में पहुंचता है, किशनगंज रेलवे स्टेशन में पहुंचता है, बंबई से चला हुआ तो रात में पहुंचा। और जब वो किशनगंज से कटिहार से घर पहुंचा तो सुबह हो गई। अब जब वो घर पहुंचा तो हाल क्या है कि बीवी बेखबर सो रही है, बेटा खर्राटे ले रहा है। बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना सादुल नाजिद साहब का ये तकरीर आप जरूर सुने। जो लोग नए साल में शराब पीते हैं और मुबारकबाद देते हैं, तो आइए सुनते हैं। मत बैठना, बेटे को जोश था होश नहीं था। बाप से खफा होकर के कहता है अब्बा मेरे पीछे आप पड़े हुए हैं, मैं अच्छा हूं अपनी जगह, वो खराब है अपनी जगह, क्या फर्क पड़ता है? बाप को समझ में आया, इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझेगा। बाप ने कहा गिरवा चौक जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा गया गिरवा चौक, एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने जब खोल करके देखा तो सब सेब सलामत थे, एक सेब सड़ा हुआ था। एक सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने पेटी को खोला, पूरी पेटी सड़ गई, सड़ चुकी थी बेशक। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह है। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, खराब कर दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी दारू से बचेंगे, पूरे समाज को दारू से बचाएंगे बेशक। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। माशाल्लाह खरैया के लोग, इतना बड़ा जलसा, कितनी बड़ी मेहनत, कितने बड़े हौसले के साथ आपने किया है। मैं इस जलसे के वास्ते आपके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आमीन। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं। काली पगड़ी बांध करके आया, काली पगड़ी। ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी जलसा है, आखिरी पैगाम है मर्दों के हवाले से। उसके बाद औरतों के हवाले से मुझे सिर्फ 2 पैगाम देने हैं। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं, सो करके नहीं सुनेंगे, जाग करके सुनेंगे। चलने दीजिए, 12 बज जाने के बाद हम जब अपनी जगह पर नहीं है तो आप कहाँ रहेंगे? रांची में भी ऐलान हुआ रमजान में, पटना में भी ऐलान हुआ रमजान में, कलकत्ता में भी ऐलान हुआ रमजान में।
الوداع جمعہ میں رانچی میں کیا اعلان ہوا اس کو سناتا ہوں، پیغام کو ختم کرتا ہوں. گھر سے آدمی ترقی کرتا ہے، گھر سے آدمی برباد ہوتا ہے. گھر کا جھگڑا اگر گھر میں ختم ہو جائے ترقی کے آسمان کو چھو لیتا ہے. گھر کا جھگڑا اگر گھر سے نکل کر کے عدالت میں پہنچا بربادی کے گڑھے میں انسان پہنچ جاتا ہے. بے شک سچ بات. الوداع جمعہ میں امام صاحب نے مائک لے کر کے اعلان کیا، لوگوں اعلان سنو، الوداع جمعہ ہے. عید کی نماز 7:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی، عید کی نماز 8:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی، عید کی نماز 9:30 بجے عیدگاہ میں ہوگی. تو ایک آدمی خفا ہو کر کے کھڑا ہوا، امام صاحب اعلان واپس لو. اعلان واپس لو. اگر عیدگاہ میں پڑھو گے میں کبھی نہیں پڑھوں گا، مسجد میں پڑھو گے تمہارے ساتھ پڑھوں گا. تو امام صاحب کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. بلایا، کیوں بھائی کیا پریشانی ہے تم کو؟ عید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے، تم کو کیا پریشانی؟ تو وہ خفا ہو کر کے کہتا پریشانی میرے بھائی کا 10 سال سے کیس چل رہا ہے، وہ منحوس عیدگاہ میں پڑھتا ہے، اس منحوس کے ساتھ میں کبھی نہیں پڑھوں. بتائیے بھائی، امام بھائی صاحب کو سے اتنا سمجھ میں برے. آ گیا اس کے بھائی کا جھگڑا ہے، حل کر دیتے. تو امام صاحب نے کہا رے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تمہارا جھگڑا منٹ میں حل کر دیتے ہیں. تم بھی عیدگاہ میں نماز پڑھنا، وہ بھی عیدگاہ میں نماز پڑھے گا. وہ ایک کنارے نماز پڑھے گا، تم ایک کنارے نماز پڑھنا. جب نماز ختم ہو جائے گی وہ الگ راستے سے چلا جائے گا، تم الگ راستے سے چلے جاؤ گے. سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی. تو خفا ہو کر کے کہتا ہے کہ آپ ایک کنارے کی بات کرتے ہیں. اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرا بھائی جنت میں گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں. میں جنت بھی نہیں جاؤں گا. یہ روٹا میں مڑواڑی ہے، مسلمان ہے. روٹا مسلمان پورنیہ. زمین بیچ رہا ہے، مڑواڑی خرید رہا ہے. کیوں بھائی؟ 2 وجہ سے. آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، عقل کا ناخن لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. ابھی وقت نہیں گیا، بربادی کو ہم بچا سکتے ہیں. دھیان سے سنیے گا. مولانا ولی رحمانی اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی عدلیہ اور سماج. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین ثم آمین. روٹا میں مڑواڑی مسلمان کی زمین خرید رہا ہے، مسلمان بیچ رہا ہے، مڑواڑی خرید رہا ہے. مسلمان برباد ہے، مڑواڑی ترقی کے آسمان میں ہے. 2 وجہ سے. انہوں نے کہا کہ وکیل سے جا کر کے پوچھو، کورٹ میں جا کر کے وکیل سے پوچھو، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاؤ، ہائی کورٹ میں جاؤ، سپریم کورٹ میں جاؤ، وکیل کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھو مڑواڑی کا کیس آتا ہے؟ وہ سینہ ٹھوک کر کے بولے گا آتا ہی نہیں آتا ہوا. تو بھائی مڑواڑی کا جھگڑا نہیں ہوتا. تو ان کا کہنا ہے جھگڑا تو ہوتا ہے، گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہی نہیں. جاتا ہی نہیں عدالت میں. سچ بات ہے. اور مسلمان کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے، عدالت میں جاتا ہے. عدالت میں جاتا ہے. ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمان کا 2011 میں کتنی تعداد میں آیا؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ ایک ضلع میں 33 ہزار. اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. مسلمان جھگڑے میں زمین بیچ رہا ہے اور مڑواڑی جھگڑا ختم کر کے زمین خرید رہا ہے. زمین خرید رہا ہے. دوسری وجہ کو غور سے سنیے گا. مڑواڑی کو ترقی کیوں ہے روٹا میں؟ ایک مڑواڑی جب نیچے جائے گا تو سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالتے ہیں. ایک مرتبہ جائے گا نیچے، ایک مرتبہ اوپر اٹھائیں گے. 2 مرتبہ نیچے جائے گا، دوسری بار اٹھائیں گے، تیسری بار جائے گا، تیسری بار اٹھائیں گے. زندگی بھر نیچے جائے گا، اس کو سنبھالتے رہیں گے. قوم کا آدمی ہے، قوم سے پیچھے جانے نہیں دیں گے. لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی مسلمان نیچے گیا ہے تو اس پر تھوکتے اور دھکیل دیں گے نیچے، اور نیچے چلے جا. اور خوش قسمتی سے اگر کوئی مسلمان اوپر جا رہا ہے تو اس کے گھر کا ہی آدمی اس کی ٹانگ کھینچ کر کے نیچے لاتا ہے. بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں، ٹانگ کھینچ کر نیچے لے آئے گا. سچ بات ہے. ایک کتاب ہے سنسکرت زبان میں، اس کا نام ہے کلیلہ دمنا. مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. مدرسے میں سنسکرت زبان پڑھائی جاتی ہے، ہندی زبان پڑھائی جاتی ہے. ہندی زبان ہندوستانی زبان ہے، سنسکرت زبان ہندوستانی زبان ہے. مسلمان زبان کے دوست ہیں، دشمن نہیں ہیں، اپنی زبان سمجھتے ہیں. اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر، چیتا اور گیدڑ. تینوں شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے. 3 جانور کو شکار کیا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا. تو شیر بولا چیتا سے کہ بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ تو چیتا بولا بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، یہ جو ہرن ہے میں کھا لوں گا، میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں بیچ بیچ کا ہوں.
اور سب سے بڑے آپ ہیں گدھا آپ خالی. بڑا میں بیچ بیچ کا ہوں. شیر کو غصہ آیا, اس نے اس کے منہ پر تماچا مارا کہ سب سے بڑا گدھا میں نظر آ رہا ہوں, میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا. شیر نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو, کیسے بانٹتے ہو؟ تو گیدڑ بولا بٹوارا بالکل آسان ہے, یہ جو خرگوش ہے آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے, یہ جو ہرن ہے یہ آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے, یہ جو گدھا ہے الو کا پٹھا یہ سحری میں کھانے کا ہے. تو شیر بولا سب میرے شہر میں لیے. کھانے کا کہا حضور آپ تو راجا, بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ. سبحان اللہ. شیر گیدڑ سے بولا کہاں سے, اللہ. کس اسکول میں پڑھتے ہو, کہاں سے پڑھ کر کے آئے؟ تو گیدڑ بولا کسی اسکول میں نہیں پڑھا. اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہو. مسلمان بٹوارا کیسے ہو؟ مسلمان مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی آنے ہے. والی. مسلمانوں سنبھل جاؤ, مصیبت آنے والی مصیبت آنے ہے. والی. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ بغل میں بشن پور ہے, ادھر ہندو بھائی بستے ہیں, ادھر میں کھریا ہے, اس میں مسلمان بستے ہیں. ہندو مسلمان بھائی چارہ کو اللہ سلامت رکھے, قبولیت کی گھڑی ہے, اس کے واسطے بھی دعا ہو جائے. اللہ بھائی بھائی کا پیار اور بھائی بھائی کی محبت ہندو مسلمان کو عطا فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار, جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اچھا سچائی سے بتائیے, جب دل ملے گا نہیں تو ہاتھ ملانے سے کیا فائدہ ہوگا بتائیے آپ؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے سنت کبیر نگر. اتر پردیش میں, اتر پردیش میں ایک جگہ ہے, ضلع ہے, اس کا نام ہے, پورے ضلع کا نام ہے سنت کبیر نگر. کبیر داس صوفی سنت کے نام پر وہ ضلع ہے. جلسے میں جب کبیر داس آئے تو ادھر کے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم ہندو ہیں. ادھر کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم لوگ مسلمان ہیں. تو کبیر داس نے ہندو سے کہا کہ تم سر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. مسلمان سے کہا کہ تم سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ. ہندو سے کہا کہ تم سر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو, میرے ایک سوال کا جواب دو, یہ دنیا جانے والی ہے کہ نہیں؟ تو جو ہندو سر پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑا تھا اس نے چہرے سے اشارہ کر کے سر ہلا کر کے کہا کہ ہاں دنیا جانے والی ہے. کہا بیٹھ جاؤ. جس مسلمان کو سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کبیر داس نے کھڑا کیا, اس سے پوچھا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ یہ دنیا جانے والی ہے. مسلمان نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, صرف خدا باقی ہے, باقی سب فنا ہو جائے گا, سب یہ دنیا جانے والی ہے. کہا بیٹھ جاؤ. ہندو کو سبق دیا, مسلمان کو سبق دیا, جو چیز جانے والی ہوتی ہے اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا. جھگڑا نہیں کرتا. صبح کو جب بادشاہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک ہریجن سڑک میں جھاڑو لگا رہا ہے. وزیر سے بولا کہ اس ہریجن کو پھانسی پر چڑھا دو. جب اس بیچارے کو پھانسی پر چڑھایا جانے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا میرا قصور کیا ہے, مجھ کو پھانسی پر چڑھا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا قصور تم ایک نمبر کے منحوس ہو, میں نے تمہارا چہرہ دیکھا, میرا یہ کام بگڑ گیا, یہ نقصان ہو گیا, نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری, جلے تو جلال تو, اس بلا کو ٹال دو. بلا کو ٹال تو وہ ہریجن وہ بے قصور بولا کہ بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا, ہم سے بڑے منحوس تو آپ ہیں. تو بادشاہ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. بادشاہ نے کہا میں کیسے منحوس ہوں؟ کہا آپ نے میرے چہرے کو دیکھا, میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا, میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا, آپ نے میرے چہرے کو دیکھا. آپ نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو آپ کے جہان کا نقصان ہے, جان سلامت ہے.
لیکن جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میری جان تک جا رہی ہے. اب بتاؤ کہ منحوس تو تم ہو میری جان یا جا منحوس میں؟ ایشور میں اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. اس دھرتی پہ بسنے والے سب ہیں تیری گود کے پالے, سب ہیں تیری گود کے پالے. کوئی نیچ نہ کوئی مہان, سب کو سنمتی دے بھگوان. جنم کا کوئی مول نہیں ہے, جنم منوشیہ کا تول نہیں ہے, جنم منوشیہ کا تول نہیں ہے. کرم سے ہے سب کی پہچان, سب کو سنمتی دے بھگوان. مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا, عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان. پہلا سوال ہم رائٹ کرتے تھے, دوسرا سوال ہم رونگ کرتے تھے. اس بار میں نے پیترا ہی بدل دیا, پہلا ہی سوال ہم نے رونگ کر دیا. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. 4 مہینہ شادی کو ہوئے, عورت کو بچہ ہو گیا. اب عورت گھبرا کر کے شوہر سے کہتی اتنی جلدی بچہ ہو گیا, اس کا کیا نام رکھے؟ تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے کر لیا. وندے بھارت راجدھانی سپر فاسٹ شتابدی کے علاوہ کیا نام رکھیں؟ جنازے کو دیکھیے, آپ مسجد میں جائیے, تابوت رکھا رہتا ہے. آپ نے تابوت میں دیکھا ہوگا جنازہ اٹھتا ہے, تو جو مرد جنازہ ہوتا ہے, مرد کا جنازہ اٹھتا ہے, اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, کپڑے سے گھیرا نہیں ہوتا, چھتری نہیں ہوتی, کھلا ہوا جنازہ ہوتا ہے. لوگ اٹھاتے ہیں, جا کر کے دفن کر دیتے ہیں. مسجد کا تابوت دیکھیے جا کر کے, مسجد میں رکھا ہوا ہے. لیکن جب عورت کا جنازہ اس تابوت میں اٹھایا جاتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس میں چھتری ڈالی جاتی ہے, پردہ ڈالا جاتا ہے. کیوں بھائی, یہ کس کی سنت ہے؟ تو لکھا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. جب وہ انتقال کرنے لگی تو کہا کہ میری اگر روح دن میں پرواز کرے پھر بھی رات میں دفن کرنا, رات میں انتقال کرے رات میں دفن کرنا, دن میں انتقال کرے رات میں دفن کرنا. اور جب میرا جنازہ اٹھانا تو پردے کے ساتھ, چھتری کے ساتھ اٹھانا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ آج تک کسی غیر مرد نے مجھ کو نہیں دیکھا کہ میں لمبی ہوں کہ ناٹی ہوں, دبلی ہوں کہ پتلی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ مر جانے کے بعد بھی کوئی میرا جنازہ نہ دیکھے, تاکہ اندازہ نہ لگ سکے کہ میں دبلی تھی یا پتلی تھی, ناٹی تھی یا لمبی تھی. میں جیتے جی پردے کے ساتھ تھی, مرنے کے بعد بھی پردے کے ساتھ خدا کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں. مرنے کے بعد بھی پردے کے ساتھ خدا کے ملنا چاہتا ہوں. سچ بات ہے. سینما ہال میں عورت بیٹھی ہے کرسی پر, ادھر ایک کرسی خالی ہے, ادھر ایک کرسی خالی ہے. ایک من چلا جوان آ کر کے بولا میڈم یہ کرسی خالی آپ کی ہے؟ کہا کہ ہاں. خالی ہے, میں بیٹھ جاؤں؟ کہا بیٹھ جاؤ. وہ جوان بولا کہ آپ کی یہ کرسی کس کے لیے بک کی؟ یہ کرسی خالی ہے, وہ کرسی خالی ہے. ایک آدمی اور 3 سیٹ آپ نے بک کرائی. تو عورت کی بے شرمی دیکھیے, کہتی ہے میں اپنے یار کے لیے بک کرائی. وہ کہاں گئے؟ کہا میرے شوہر کے جنازے میں. میرے شوہر کے جنازے میں وہ ہے, شوہر کے میں سب جنازے کو چھوڑ کر کے سینما دیکھ رہی ہوں. آپ بولیں گے یہ فرضی بات ہے, غریبی بات ہے. دنیا میں ہو رہا ہے, قیامت آنے والی نہیں ہے, قیامت آ چکی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی آبرو اور ایمان کی ہم خود حفاظت کریں گے انشاءاللہ.